Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, ladies and gents, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राना की यूसुफ की तरफ से आपको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी तालीमी नफ्सियात की नेचर वो क्या है, तालीमी नफ्सियात की फितरत, यानी किस तरह का ये मजमून है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये आज है 840 कोड, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और उसका यूनिट नंबर है 1। आए जी हम इसके ऊपर देखते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी साइकोलॉजी है क्या, नफ्सियात क्या है। तो जब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द फंक्शंस। जब इंसान का जो जहन है अल्लाह ताला ने दिया, जिसको माइंड बोलते हैं, तो ये जहन में रख लें कि माइंड ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन जो है वो मादा है, मादे का बना, और माइंड जो होता है ये उसके अंदर है, जो गैर मादी चीज़ है। इसका हम मुताला करते हैं साइंटिफिक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड द फंक्शंस। अब ये जो फंक्शन करता है, हमारे जितने फंक्शन होते हैं, हमको काम करते हैं, हमारे पस मंज़र में हमारा माइंड होता है, वो हमें तैयार करता है इसको करो। स्पेशली दोज, ख़ास तौर पे उन फंक्शन का अफेक्टिंग बिहेवियर इन अ गिवन कंटेक्स्ट, जो एक दी हुई तनासब में, दी हुए तनाज़र में, किसी सूरत हाल में हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। देखें, सीधी सी बात है कि एक बच्चा छोटा सा होता है ना, तो उसको भी जब हम कहीं डाल देते हैं तो वो रोशनी की तरफ अपना चेहरा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंट है और उसका जहन जो है वो फंक्शन करता है उसकी तरफ, उसके चेहरे को मोड़ने पे। ये उसका बिहेवियर है। तो यूँ समझ कि हमारे जिस्म के अंदर हमारे परसेप्शन भी हैं, हमारे हवा से परसेप्शन है, जो हमें दिखाते हैं, महसूस करवाते हैं किसी चीज़ की तरफ, और उसके पस मंज़र में हमारा माइंड है। जब वो माइंड होता है हमारा, तो उस माइंड जो होता है उस इन्वायरमेंट के अंदर हमारे बिहेवियर में चेंज लाता है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो बच्चा भी अट्रैक्ट होता है। इसी तरह से जिस माहौल में होते हैं उस माहौल के मुताबिक हमारा बिहेवियर चेंज होता है। उसमें से हम जो सीखते हैं हमारे जहन उसको कबूल करता है, और उसके पस मंज़र में हम कोई ना कोई काम सर अंजाम देते हैं, जो चेंज आ जाती है। तो इसका मुतालिया साइकोलॉजी करती है कि किसी ख़ास माहौल के अंदर एक जहन जो है उसका मुतालिया किया जाता है साइंटिफिकली, कि वो किस तरह से फंक्शन सर अंजाम देता है, जिससे हमारा बिहेवियर मुतासर होता है। दूसरा, द मेंटल करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स और एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन और ग्रुप, यानी किसी एक शख्स या ग्रुप की जो मेंटल खसूसियात होती हैं उसका मुतालिया, उसकी जहनी खसूसियात का मुतालिया साइकोलॉजी कहलाता है। आइए अब आते हैं जी एजुकेशनल साइकोलॉजी की। पहले हमने अभी तक ये देखा कि जो नफ्सियात होती है वो हमारे जहन का मुतालिया करती है, उस जहन के अंदर जो चीज़ें रूनुमा होती हैं उसके रद्दमल के तौर पर वो फंक्शन होता है, हम करते हैं अपने बिहेवियर की सूरत में। किसी को गाली देते हैं, किसी को दुआ देते हैं, ये सारी वो एक माइंड की बिनास के माइंड के ऊपर ही हम करते हैं। लेकिन अब इसका ख़ास कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट ये है कि हम अपने इस नफ्सियाती हरबों से मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। यानी जब जहन एक हमें काम जहन देखता है तो उस काम के मुताबिक हमारे बिहेवियर को बना देता है। जिसकी सादा सी मिसाल है, जब हमने किसी से काम लेना हो, हम उसकी खुशामद करते हैं, तो अब ये जहन में कैसे आया? तो जहन ने वो एक हमें रास्ता दिया कि इस तरह से काम किया जाए तो फिर ये हमारा काम करेगा। इसी तरह से आप देखते हैं कि जो बिल्कुल मांगने वाले लोग हैं वो भी सड़कों पे नफ्सियाती असूलों का इतलाक़ कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा बंदा जा रहा है जिसकी दाढ़ी है, तो उसको हाजी साहब का नाम ले कह के पुकारना, या ये दुआ देना कि अल्लाह आपको हज करवाए। बच्चों को देखना बुक्स लेके जा रहे हैं या गत्ता लेके जा रहे हैं, तो कह दे कि अल्लाह ताला आपको पास करे। तो ये उनकी वो हमारी वीकनेस को टटोलते हैं। इस तरह से वो नफ्सियाती हरबों से काम लेते हैं। तो यूँ समझ लें कि जो हमारा जहन होता है किसी खास कंटेक्स्ट में जो रद्दमल ज़हर करता है, फंक्शन करता है, उसका मुताला करना। जिस तरह से एक बच्चे की तारीफ़ कर दी जाए तो वो काम करता है, तो इसका मतलब हमने उसके जहन का ये मुताला कर लिया कि जब उसको हमने कोई तरगीब दी, कोई इनाम देने की कोशिश की, तो उसने उसको रिएक्ट किया। अब आएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहले मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहले इस चीज़ को बता दूँ कि तालीम के मुख्तलिफ तनाज़र में नफ्सियात का इस्तेमाल, तो उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखा जाता है। मिसाल के तौर पे जब बच्चा पढ़ता है तो एक ही क्लास के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उस्ताद उनको क्यों मोटिवेट करता है,
کیوں ترغیب دیتا ہے کسی نہ کسی چیز کی کام کرنے کی. ان کو شاباش دینا, گڈ کہنا, ایکسیلنٹ کہنا, کلیپنگ کروانا, یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے ہم ان بچوں کے ذہن کے مطابق, یعنی ہم یہ کام کرتے ہیں اور بچے کلیپنگ کرتے ہیں تو اس کو ایک ارج ملتی ہے دوبارہ بہتر کام کرنے کی. یہ سارے کے سارے نفسیات کا استعمال ہے. اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بندے سے کیسے کام لینا ہے, اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے کس ماحول کے اندر. یہ سارے کا سارا ہم جانے یا انجانے میں کرتے ہیں اور یہ سارے نفسیات کے کام ہیں. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی ایک ٹیچر کو مدد دیتی ہے کس طرح سے بچوں کو ٹیچ کرانا ہے. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے سامنے رکھتے ہوئے ہم مختلف جو پرابلم ہے ایجوکیشن کے اس کو سالو کرتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیپر پیٹرن کیسا ہوگا جس کو بچے قبول کریں گے اور پسند کریں گے. تو اس طرح سارے کے سارے معاملات ایجوکیشنل سائیکالوجی میں لیے جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کو. ایجوکیشنل سائیکالوجی is the branch of psychology concerned with the scientific study of human learning. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے, یہ سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے, وہ شاخ ہے نفسیات کی جس کے اندر انسانوں کی لرننگ کا سائنٹیفک مطالعہ کی جاتا ہے. کہ انسان جب لرن کرتے ہیں تو سائنٹیفکلی اس کی ریزن دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیسے لرن کرتے ہیں. تو نفسیات میں اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے. کچھ بچے بڑی تیزی سے لرن کرتے ہیں, بہت سلو لرن کرتے ہیں, کچھ بالکل رسپانس نہیں کرتے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی may be defined as the study of human mind and behavior with relation to teaching learning process. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کی یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے مطابق انسانی ذہن کا مطالعہ کرنا اور ان کے رویوں کا مطالعہ کرنا. یعنی ہم نے چونکہ ایجوکیشن کے پیرائی میں دیکھنا ہے تو ایجوکیشن کے کانٹیکسٹ میں ہم نے دیکھنا ہے ایک انسانی ذہن کا مطالعہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے لرن کرتا ہے اور کس طرح سے اپنے بیہیویئر کا شو کرتا ہے. یعنی جب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارا پڑھانا جو ہے وہ بچوں کے بیہیویئر میں چینج لاتا ہے. اب وہ اسی کے برعکس اسی کے مطابق رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کیسے؟ جب ہم ان سے سوال کا جواب پوچھتے ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں میں نے کیا بولا, وہ بتاتے ہیں, ہم ان سے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں وہ ہمیں جواب دیتے ہیں. تو یہ ان کے بیہیویئر کا مطالعہ ہے. اسکنر از آف دا ویو. اب جو اسکنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا برانچ آف سائیکالوجی وچ ڈیلز ود دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ. وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے, اس کا تعلق ہی ٹیچنگ لرننگ سے ہے, یعنی پڑھنے پڑھانے سے ہے, اس کا تعلق اس سے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس کی اسکوپ کیا ہے, اہمیت کیا ہے, اس کے اندر کس کس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے. دا فالوئنگ آر اٹس ڈسٹنکٹ اینڈ پرومسنگ ایریاز آف اسٹڈی. یعنی درج ذیل جو اس کے بڑے نمایاں اور اہمیت کے حامل پہلو ہیں جن کا سائیکالوجی میں مطالعہ کیا جاتا ہے. نمبر 1, ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ, یعنی وراثت اور ماحول. یہ بچے کی نشو و نما پہ اثر ڈالتا ہے اور لرننگ میں بھی بہت زیادہ اس کا جو یہ کار فرما ہوتے ہیں. انڈیویجول ڈیفرینسز, بنیادی انفرادی اختلافات, یعنی فرد اور فرد کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کے اوپر ہم اور بات کریں گے نیکسٹ آگے. یعنی دو فرد کے درمیان کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بچہ بڑی تیزی سے سیکھتا ہے, دوسرا کم تیزی سے. ایک بچہ ذہنی طور پہ زیادہ ذہین ہوتا ہے, دوسرا کم ہوتا ہے. ایک بندہ جو ہے وہ صحت مند زیادہ, دوسرے کے اندر صحت کم ہے, اس لیے لرننگ بھی کم ہوتی ہے. یہ اس طرح کے انڈیویجول ڈیفرینسز ہیں. اس کے بعد سٹیجز آف ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کے مختلف سٹیجز آتی ہیں. بچپن کا ہے, اسی شیر خوارگی کا ہے, بچپن کا ہے, پھر اس کے بعد لڑکپن کا ہے. اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آگے جس کو ہم کہتے ہیں جس کو اس کے بعد عہد شباب اور بڑھاپا ہوگا. یہ مختلف قسم کی سٹیجز ہیں اور ہر جگہ کے اوپر ہر بچے کی نشو و نما مختلف حالت سے ہوتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر اس طرح ایجوکیشنل گائیڈنس, تعلیم کے میدان میں بچوں کی رہنمائی کی جاتی ہے. گائیڈنس سے مراد ان کی کمزوریوں کو دیکھ کے ان کو اس کے بارے میں گائیڈ کیا جاتا ہے. پھر اسٹڈی آف دا انکانشیس مائنڈ, ایسا ذہن جو انکانشیس ہو, جس طرح سے مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن کا مطالعہ کرنا. اور میتھڈز آف لرننگ, اسی طرح سے لرننگ کے طریقے کون کون سے بہتر ہیں, یہ بھی نفسیات کا کام ہے. جس طرح سے ایک ٹیچر بھی آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ میں یوں پڑھاؤں تو بچے زیادہ سیکھتے ہیں اور اس طرح سے پڑھاؤں تو کم سیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفسیات ہے. اب آئے ہم دیکھتے ہیں جی پہلے ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ, یعنی وراثت اور ماحول. دو چیزیں جو ہیں یہ وراثت اور ماحول, یہ اثر انداز ہوتی ہیں بچے کی شخصیت پر, اس کی ڈیولپمنٹ پر. مثلا وراثت, میں اس کا ترجمہ بھی لفظی کر دیتا ہوں اور پہلے مثال دیکھ لیں. مثلا بچے بائی برتھ کچھ زیادہ ذہین ہوتے ہیں, ذہین والدین کے بچے بھی ذہین ہوتے ہیں, صحت مند والدین کے بچے بھی صحت مند ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک تو ان کی ذہانت کے اوپر ان کی جو ہیریڈیٹی کریکٹرسٹکس ہیں وہ غالب آتی ہیں.
والدین سے جو وراثت میں ملی ہوتی ہیں، اور دوسرا انوائرمنٹ، جس ماحول کے اندر وہ جاتے ہیں وہ ماحول بھی ان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر ماحول بڑا تعلیمی ہے تو وہ تعلیم کے شعبے میں زیادہ تیزی سے آگے بڑھیں گے، ماحول کریٹیو ہے تو وہ کریٹیونیس کی طرف جائیں گے، لیکن اگر ماحول اس کا ٹھیک نہیں تو ماحول نہ اچھا ملنے کی وجہ سے جس طرح کا ماحول ملے گا اسی طرح کے ماحول کی طرف ان کی ڈیولپمنٹ جائے گی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں دی پرسنالٹی آف دا انڈیویجول چائلڈ از دا آؤٹ کم آف دا انٹریکشن آف ٹو فورسز آف ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ، یعنی ایک بچے کی جو شخصیت ہے ایک بچے کی جو شخصیت ہے، یا ایک فرد کی جو شخصیت ہے، انفرادی شخصیت جو ہے، وہ دو فورسز کے درمیان تعامل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک وراثت کہتے ہیں اور دوسرا ماحول کو ہوتے ہیں، یعنی اس کی شخصیت کے اندر جو بھی چیزیں سامنے آتی ہیں، اس کی جو شخصیت بنتی ہے وہ دو فورسز کے نتیجے میں ہوتی ہے، ایک ہیریڈیٹی اور دوسرا انوائرمنٹ، یعنی وراثت اور ماحول۔ ہیریڈیٹی ریپریزینٹس دا نیٹو پوٹینشیل۔ اب ہیریڈیٹی بات کرتے ہیں، وراثت یہ ان کی جو آبائی خصوصیات ہیں، آبائی صلاحیتیں ہیں، یہ ان کا اظہار کرتی ہے۔ اینڈ دا پراسپیکٹ آف دا چائلڈ، اور بچے کا پراسپیکٹ بناتی ہے، نقطہ نظر واضح کرتی ہے، اس کی جو لب و لہجہ اور خد و خال پیش کر بیان بناتی ہے۔ اینڈ انوائرمنٹ ریپریزینٹس دا ایکسٹرنل فورس، اور جو انوائرمنٹ ماحول ہے یہ ایک بیرونی فورس کا کام دیتی ہے، دیٹ مولڈز انٹو ا ڈیفینٹ پیٹرن آف ریئیکشن اور بیہیویئر ان ریئلٹی، جو حقیقت میں ان کو ایک خاص قسم کے پیٹرن میں یعنی نمونے میں جوڑ دیتے ہیں، رد عمل کے لحاظ سے اور بیہیویئر کے لحاظ سے۔ یعنی جب بچہ بڑھتا ہے، کسی ماحول میں پلتا ہے، تو کہتے ہیں کہ a man is known by the company he keeps، ایک آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، جس شعبے میں بیٹھتا ہے اسی طرح کے لوگوں کا بن جاتا ہے، تو وہ ایک پیٹرن بن جاتا ہے، نمونہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ ایک خاص قسم کا رویہ ظاہر کرتا ہے۔ تو اس طرح سے وراثت اور جو ہیریڈیٹی ہے، وراثت اور انوائرمنٹ، اس کا رول ہوتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول ڈیفرنسز۔ کیا ہوتے ہیں انڈیویجول ڈیفرنسز؟ میں نے پہلے بتا دیا کہ کچھ بچے وراثتی طور پہ ذہین ہوتے ہیں اور دوسرے کم ہوتے ہیں، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ کند ذہن ہوتے ہیں، کچھ بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں کسی حد تک، کچھ بچے جو ہوتے ہیں جسمانی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، کچھ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ تمام بچے ایک طرح سے نہیں سیکھتے، کلاس میں جب پڑھایا جاتا ہے کہ میتھڈ، تو سارے بچے اس کو ایک طرح سے نہیں سیکھتے۔ یہ ہے انڈیویجول ڈیفرنسز۔ ایک اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات بھی ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر بچے کو اس کے ذہن کے مطابق تعلیم دیتا ہے۔ آئیں اس کو دیکھتے ہیں۔ The child is to be treated as a separate unit of development by birth، یعنی ہر بچے کو پیدائشی طور پر ایک الگ یونٹ کے طور پر سلوک کیا جاتا ہے، with his specific genetic qualities، اپنی خاص جینیاتی خصوصیات کی وجہ سے، یعنی وراثتی خصوصیات کی وجہ سے اس کو ایک الگ یونٹ کے طور پر، اکائی کے طور پر اس کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، یعنی جس طرح کا بچے کی وراثت ہے، جس طرح کی اس کی کوالٹیز ہیں، اس کے مطابق تعلیم دی جائے۔ The study of the individuality of the child with a view to individualization of his learning and education covers a major area of study and educational psychology۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی جو انفرادیت ہے اس کے مطابق اس کی لرننگ ہو، اس کی انفرادی حیثیت کے ساتھ، تو اس طرح سے ایک انڈیویجول بچے پر توجہ دینا یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کا اہم پہلو ہے، اہم اس کا فرض ہے کہ وہ ہر بچے کی انڈیویجویلٹی یعنی اس کی انفرادی شخصیت کو قائم رکھے۔ تو ہم بچوں کی حالت کو دیکھ کے اس کے مطابق اس کو تعلیم دیتے ہیں۔ فتین بچے ہوتے ہیں، ذہین بچے ہوتے ہیں، کند ذہن بچے ہوتے ہیں، ان کو ان کے مطابق ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ آگے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کیا اثر انداز ہوتی ہیں۔ A child is growing organism with his own nature and characteristics of development and different stages۔ ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک نشو و نما پانے والا آرگنزم ہے، جاندار ہے، جو اپنی فطرت اور خصوصیات کے مطابق مختلف نشو و نما کے مراحل پر مختلف انداز میں وہ نشو و نما پاتا ہے۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ دو ہی بچے ہیں، ایک بچہ جو ہوتا ہے اس کا قد بڑھ جاتا ہے جلدی سے، دوسرے کا کم رہتا ہے، پھر ایک اور وقت آتا ہے تو دوسرے کا قد تیزی سے بڑھتا ہے۔ پھر بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ بچوں کے حجم یعنی ان کے والیوم ایک جیسے نہیں ہوتے، کوئی چھوٹا رہتا ہے، کوئی بڑا رہ جاتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے، کسی کا بڑا ہو جاتا ہے۔ مختلف مراحل کے اوپر ان کی ڈیولپمنٹ کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ تو اب مختلف مراحل کے اوپر بچوں کی نفسیات بھی مختلف ہوتی ہے، کئی بعض اوقات وہ بڑے نفسیاتی
سوچ میں پڑ جاتے ہیں، یعنی جب اس کے اندر ان کی ڈیولپمنٹ میں کچھ چینجز آتی ہیں تو اس سے وہ ہیزیٹیشن سی اور پریشانی سی فیل کرتے ہیں۔ اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کا کام یہ ہے کہ ایجوکیشنسٹ لوگ جو ہوتے ہیں والدین کی صورت میں یا بہن بھائیوں کی والدین کی صورت میں یا ایک ٹیچر کی صورت میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کو اس کے مطابق اپنی مطابقت اختیار کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ Thus educational psychology as a subject must have to take in-depth study of the nature of the psychological development of the child in different stages۔ اب مختلف سٹیجز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے جو مختلف مراحل ہیں، بچوں کی نفسیاتی ڈیولپمنٹ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اب اس کے مطابق جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے، یہ اس کا اہم ٹاپک ہے کہ ان کی نفسیات کا خیال رکھا جائے اور ان کو مناسب رہنمائی دی جائے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشنل گائیڈنس، تعلیمی رہنمائی۔ ان ویو آف انڈیویجول ڈفرینسز ان دا ایبلٹی آف دا اسٹوڈنٹس، یعنی طالب علموں کی اہلیت کے لحاظ سے ان کے اندر جو انفرادی اختلافات ہیں، ایجوکیشنل گائیڈنس ہیز assumed great significance۔ اس صورتحال میں جو ایجوکیشنل گائیڈنس ہے، تعلیمی رہنمائی، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے بہت تیزی سے سیکھتے ہیں، کچھ بہت کم سیکھتے ہیں، اب انہیں ضرورت پڑتی گائیڈنس کی۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد کس لیے کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ بچوں کے اس جو ان کے اندر کمزوری اس کے بارے میں ان سے بات چیت کی جائے اور اس صحیح سمت میں اس بچے کو لے جایا جائے اور صحیح طرح سے اس کو گائیڈ کر کے پڑھایا جائے تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ بہتر ہو۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں تو نہیں لیکن دوسرے ممالک میں وہاں پہ اسکولوں میں سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح سے وہاں پہ فزیشینز بھی ہوتے ہیں جو ان بچوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس طرح سے مناسب رہنمائی کر کے ان کی تعلیمی اور دوسری قسم کی جو نشو و نما ہے اس کی آبیاری کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھیں اسٹڈی آف انکانشیس مائنڈ۔ انکانشیس مائنڈ، ایسا مائنڈ جو انکانشیس ہو، جو غیر شعور ہو، جس کے اندر شعور نہ ہو، جس کو مینٹلی ریٹارڈڈ بھی بولتے ہیں۔ It has been observed that many of the abnormal and undesirable behavior and activities of children are deeply rooted in the unconscious mind and its elements۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے ابنارمل اور انڈیزائریبل بیہیویئر یا ایسے رویے جو مختلف بچے سر انجام دیتے ہیں جو ہمارے لیے جو ہمارے لیے پسند کا باعث نہیں ہوتے، انڈیزائریبل، جو ہم ڈیزائر نہیں کرتے، جس کی جو قابل خواہش نہیں ہوتے، ایسے رویے یا ان کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ کسی انکانشیس مائنڈ کی طرف ہوتی ہے، یعنی ایسے دکھائی دیتا کہ ان کا ذہن جو ہے وہ انکانشیس ہے، شعور نہیں رکھتا، اور اسی طرح سے اس کے ایسے ذہن کی کچھ ایلیمنٹس میں ہوتی ہیں۔ ایلیمنٹ سے کیا مراد؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اب نارملٹی ہوتی ہے اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کسی حد تک اب نارمل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہاف مائنڈ اس کو ہم بولتے ہیں، آدھے پاگل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مکمل اب نارمل ہوتے ہیں۔ اب ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور نفسیات میں اس کا جائزہ لینا ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے، یہ ایک بہت اہم اس کا ایشو ہے جس کو ایجوکیشنل سائیکالوجی میں لیا جاتا ہے۔ جس طرح سے ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ فلاں بندے کی اس کی بات نہ ہی کرو، وہ بڑی حد تک پاگل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی حرکات و سکنات کرتا ہے جو دوسروں کی طرح نارمل نہیں ہوتی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں میتھڈز آف لرننگ کا طریقہ۔ اب دیکھیں ایک ہی کلاس میں اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سارے بچے ایک جیسے نہیں پڑھتے اور سارے میتھڈ ہی قابل قبول نہیں ہوتے۔ کبھی آپ کو پڑھانے کا طریقہ بدلنا پڑتا ہے، کبھی انداز بدلنا پڑتا ہے، کبھی اس کو چینج کر کے اور کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے پڑھائیں تو بچہ سب پڑھ لے گا۔ اس طرح سے پھر ہم وہ طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں جو زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں۔ تو ایجوکیشنل سائیکالوجی اس میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی از دا ریسپانسبل ٹو انکوائر اینڈ ایگزامن دا ساؤنڈنیس آف دا ڈفرینٹ میتھڈز آف ٹیچنگ۔ جو ڈفرینٹ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے، ٹیچنگ کے جو مختلف طریقے ہیں، ان کی ساؤنڈنیس کو یعنی اس کی افادیت کو پرکھنے کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی کام کرتی ہے، ان آرڈر ٹو ڈرائیو دا اکانومی اینڈ ایفیشنسی آف چائلڈ لرننگ، تاکہ بچوں کی لرننگ سے ہمیں اکانومی اور ایفیشنسی ملے۔ اکانومی کیا ہے؟ یعنی مالی طور پہ فائدہ پہنچے، اینڈ ایفیشنسی اور اس کے اندر اثر پذیری ہو، مؤثر ہو وہ کام۔ اب یہاں پہ بات اکانومی کہاں سے آ گئی، معیشت کہاں سے آ گئی؟ ایک بات یاد رکھیے کہ عام طور پہ ایجوکیشن کے اندر دو باتیں استعمال ہوتی ہیں، ایک کو بولتے ہیں کنزمپشن اور ایک کو بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں سرمایہ داری کرنا، پیسہ لگانا۔ اب جو
جس کو ہم بولتے ہیں کیپٹل خرچ کرنا، پیسہ لگانا، وہ عام طور پہ ایجوکیشن کے اندر اس پہ ہوتا ہے جس سے ہمیں دیر پر فائدہ پہنچے. جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اکانومی میں ہم لیتے ہیں اس پیرائے میں کہ جتنے بچے، ہم تعلیم سے پیسہ تو نہیں ملتا واپس، جتنے بچے پڑھ جاتے ہیں وہ ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ پڑھا لکھا ماحول، پڑھے لکھے طبقے کے اندر معاشی صلاحیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور ہمیشہ یہ دیکھنے میں ہے کہ جس ملک کے اندر جتنا تناسب تعلیم یافتہ زیادہ ہوگا تعلیمی لوگوں کا، اتنی ہی وہاں پہ ان کی جو اکانومی ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس سے ایک اور بھی شو ہوتا ہے، یہ انڈیکیٹر ہیں کہ اگر کسی ملک کی معیشت بہتر ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ ایجوکیشن بھی بہتر ہے. تو اسی طرح سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سا طریقہ جس سے ہمیں اکانومی اور ایفیشنسی ملے. اٹ کورز دا اسٹڈی آف دا لاز، پرنسپلز اینڈ میتھڈز آف لرننگ. یہ ہمیں لرننگ دیتا ہے، لرننگ کے طریقے دیتا ہے، کس طرح سے پڑھانا بہتر ہے. اٹ کورز دا اسٹڈی آف دا لاز، قانون کے بارے میں پڑھنا، اصولوں کے بارے میں پڑھنا، اور لرننگ کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں جاننا، اینڈ ریممبرنگ، اور کس طرح سے یاد کیا جاتا ہے، اینڈ ان دا فارمیشن آف ہیبٹس، اور اسی طرح سے مختلف عادات کو پختہ کرنے میں نفسیات کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ میتھڈز آف ایجوکیشن سائیکالوجی کے کچھ میتھڈ ہیں. ان میتھڈ میں پہلا ہے انٹروسپیکشن میتھڈ، دوسرا ہے ایکسپیریمنٹل میتھڈ، اس کے بعد کلینکل میتھڈ، دا ٹیسٹنگ میتھڈ، اور ڈفرینشیل. اصل میں یہ لفظ جو ڈفرینٹ نہیں ہے، ڈفرینشیل ہے، ڈفرینشیل میتھڈ ہے. یعنی یہ ڈفرینشیل میتھڈ ہے، یہ کیا ہے. اب ہاں جی اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے. پہلے آگئی انٹروسپیکشن میتھڈ کیا ہے. انٹروسپیکشن is defined as the process of directly examining one's own conscious mental states and process, or an examination of one's own conscious thoughts and feelings. یعنی یہ وہ طریقہ جس کے اندر بندہ اپنے ہی جو مینٹل حالت اس کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کو ایگزامن کرتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے اپنا جائزہ لینے کے لیے، اپنے جذبات کو چیک کرنے کے لیے، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو چیک کرنے کے لیے وہ اپنا جائزہ خود لیتا ہے. اس کو بولتے ہیں انٹروسپیکشن میتھڈ. وہ اپنا موازنہ دوسرے لوگوں سے کرتا ہے اور یہ چیک کرتا ہے کہ کون سی میری حرکات و سکنات دوسروں کو پسند نہیں، کون سی میری حرکات و سکنات اچھی ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ایسی لگتی ہیں کہ جو اب نارملٹی کی طرف جاتی ہیں. انٹروڈیوسڈ بائی ای بی ٹچنر. یہ ای بی ٹچنر نے اس کو بنایا. آلسو نون ایز سیلف آبزرویشن میتھڈ. اس کو سیلف آبزرویشن بھی کہتے ہیں، یعنی اپنا مشاہدہ خود کرنا. تو اس کے اندر بندہ اپنی ذہنی حالت کا خود جائزہ لیتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جس سے اس کی اپنی جو شعوری خیالات ہیں یا جذبات ہیں ان کا وہ احاطہ کر سکے، ان کا معائنہ کر سکے. اب دوسرا اس کے بعد پڑھتے ایکسپیریمنٹل میتھڈ. تجرباتی طریقہ کیا ہے. ایکسپیریمنٹ ہو جس میں ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کسی چیز کے اوپر. تو ایکسپیریمنٹس آر کنڈکٹڈ ٹو ڈیٹرمائن اینڈ ٹیسٹ دا اسپیسیفک کاز آف اے بیہیویئر. کسی بیہیویئر کے پیدا ہونے کے لیے ہم مختلف قسم کا ٹیسٹ کرتے ہیں، یعنی ایگزامینیشن آر کنڈکٹڈ. ایکسپیریمنٹس آر کنڈکٹڈ. تجربات کیے جاتے ہیں ٹو ڈیٹرمینیٹ اینڈ ٹیسٹ دا اسپیسیفک کازز آف بیہیویئر. یعنی جو بھی بیہیویئر ہوتا ہے، بیہیویئر کیا ہے، جس طرح سے ہم جو سیکھتے ہیں اس کو جب عملی طور پہ اظہار کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے. تو بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ جو بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں یا سکھاتے ہیں، جب وہ سیکھ جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں اندر چینج آ جاتی ہے، اور جب وہ چینج آ جاتی ہے تو اپنے بیہیویئر کا اظہار اس کے مطابق کرتے ہیں، نئے سیٹ اپ کے مطابق. تو یہ بیہیویئر، اس کا جائزہ لینے کے لیے ایکسپیریمنٹل طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یعنی میتھڈ اپنائے جاتے ہیں. اب وی شیل ڈسکس. اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 فیچرز، اس کے ساتھ ساتھ کریکٹرسٹکس، سٹیپس اینڈ یوزز. اب ان کو ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں. فیچرز کیا ہے. پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں فیچرز. فیچرز میں دا فالوئنگ آر دا اسینشیل فیچرز آر ریکوائرمنٹس انڈر لائنگ دا ایکسپیریمنٹ. یعنی جب آپ نے کوئی تجربہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹ یا فیچرز یہ ہیں، یعنی مختلف اس کے پہلو جو ہیں وہ یہ ہیں. پہلے کیا ہے، سائیکالوجیکل لیبارٹری. ہمارے پاس لیبارٹری ہونی چاہیے نفسیاتی، جس میں نفسیاتی مریضوں کا جائزہ لیا جائے. دیر شوڈ بی سائیکالوجیکل لیبارٹری فلی اکوپڈ ود اپریٹس، اور اس کے اندر مکمل آلات ہونے چاہیے. ایکسپیرینس ایکسپیریمنٹر، یعنی تجربہ کرنے والا بھی ہو. دیر از این
ایکسپیریمنٹر اور ایکسپیریمنٹرز، یعنی ایک بھی ہو سکتا ہے تجربہ کرنے والا اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ سبجیکٹ، سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ہم نے جس پہ تجربہ کرنا ہے. دیر از اے سبجیکٹ اور سبجیکٹس آن ہوم دا ایکسپیریمنٹ از پرفارمڈ، یعنی وہ ایک بندہ ہو یا زیادہ ہو، ان کو ہم سبجیکٹس بولتے ہیں جن کے اوپر ہم نے تجربہ کرنا ہو. تو اس طرح سے یہ فیچرز ہیں اس کی. اسی طرح سے سٹیمولس. سٹیمولس کیا ہوتا ہے؟ سٹیمولس ہوتا ہے محرک، محرک جو پیدا ہوتا ہے. بائی سٹیمولس وی مین اینی فزیکل فورس ان انوائرمنٹ. اس سے مطلب ماحول کے اندر کوئی بھی فزیکل فورس، کوئی قوت ہو which impinges strikes the organism to behave or to react، جو اس جاندار کو کسی قسم کا رویہ یا رد عمل ظاہر کرنے پر مجبور کرے. تو یہ سٹیمولس وہ ہوتا ہے جس یعنی ایک محرک ہوتا ہے جس سے کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ تحریک پیدا ہو جاتی ہے اس جاندار کے اندر جس کے اوپر وہ کیا جاتا ہے، جو اپنا آپ شو کرتا ہے. جس طرح سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بیہیویئر کی تھیوریز پڑھتے ہیں، لرننگ تھیوریز، تو اس کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ جس کتے کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو ساتھ ہی گھنٹی بجائی جاتی ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. اب کھانا دیکھتے ہی منہ میں پانی آنا، یہ کیا ہے؟ کھانا جو تھا یہ سٹیمولس تھا. تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس کو متحرک کر دیا اور اس نے بیہیو شو کیا منہ سے پانی نکالنے کی صورت میں. ہم بھی کھانا کھانے دیکھیں، جب خوبصورت یا مزیدار چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. تو یہ ہے سٹیمولس، وہ جو کھانا ہے، وہ جو چیز ہے. اس طرح یہاں پہ ہم لفظوں میں دیکھیں کسی کو گالی بھی دے دیں تو وہ غصے میں آ جاتا ہے، تو اس کا غصے کا آنا وہ گالی ہے، وہ سٹیمولس ہوا، رسپانس. لیکن ہم فزیکل کی بات کرتے جس کا کوئی وجود ہو، جس طرح سے کھانا تھا. رسپانس، رسپانس کیا ہوتا ہے؟ رسپانس از ریئیکشن ٹو سٹیمولس. اب سٹیمولس کو جو ریئیکشن دیتے ہیں وہ رسپانس ہے، جس طرح سے کتے کے منہ میں پانی آ جانا. اٹ کین آلسو بی ڈیفائنڈ ایز چینج ان بیہیویئر. اس کو ہم چینج آف بیہیویئر بھی کہتے ہیں. وچ کین، دیکھیں جیسے ہی کھانا دیکھے گا کتا الرٹ ہو جائے گا، کتا تیار ہو جائے گا، اس کے اندر رغبت پیدا ہو جائے گی، اس کا بیہیویئر میں چینج آ گئی. وچ کین بی آبزروڈ، اور اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. سو آبزرویبل چینج ان بیہیویئر از نون ایز اے رسپانس. اب یہ سب ملے کہ جو ایک آرگنزم ہے، جو ہمارے پاس سامنے ایک چیز ہے پڑی ہے، جاندار ہے کوئی، اس کے اندر جو دکھائی دینے والا رویہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کا رسپانس ہے. اب ویریبلس. The term variable means that which can be varied. ویریبل وہ ہوتا ہے جس کو ویری کیا جا سکے، جو بدلا جا سکے، اور چینج یا تبدیل کیا جا سکے، اور that which changes or varies itself، یا وہ اپنے آپ کو ہی چینج کر لے یا بدل دے. The stimulus is changed، stimulus بدل جائے and the response change، تو response بدل دیتا ہے. تو دیکھیں ذرا یہاں پہ بات کیا ہے، جو stimulus ہے وہ ایک ویریبل ہے، اس نے کیا کیا کہ رسپانس پیدا کر دیا. اگر ویریبل چینج ہو جائے تو رسپانس بھی بدل جائے گا، وہ بھی اسی طرح سے چینج ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ایک پسندیدہ چیز ہے، اس سے تو رغبت پیدا ہوئی، تو ایک ناپسندیدہ چیز سامنے رکھ دے تو اس سے رغبت پیدا نہیں ہوگی. تو ویریبل سے چینج آتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کریکٹرسٹکس آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ. جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے اس کی جو خاص خصوصیت وہ کیا ہے؟ اٹ انیبلز اس ٹو اسٹڈی بیہیویئر انڈر کنٹرولڈ کنڈیشن. یہ میں کنٹرولڈ کنڈیشن میں کسی بیہیویئر کو شو کرنے کے قابل کرتا ہے، ظاہر کرنے کے قابل، اس کا مطالعہ کرنے کے قابل کرتا ہے. جس طرح میں تھوڑی سی یہاں پہ وضاحت کر دیتا ہوں تو آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی جاتی ہے تو وہاں پہ دو گروپ بنائے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹرول گروپ اور ایک ہوتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ. کنٹرول گروپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم بچوں کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. بچے پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم کلاس کے اندر ملٹی میڈیا لگا دیں تو بچوں کی لرننگ پہ کیا اثر پڑے گا. ان کے دو گروپ بنا دیے، ایک کے اندر ملٹی میڈیا لگا دیا اور ایک کو ویسے ہی رکھا. جس کے اندر ہم نے ملٹی میڈیا لگا دیا، اب پہلے بچوں کو اسی حالات میں رکھا، نہ ٹیچر بدلا، نہ ماحول بدلا، نہ کوئی چیز، یعنی ان کو اسی طرح ہی رکھا پہلے والی حالت میں. وہ ہے کنٹرولڈ گروپ، کنٹرول رکھا. اور دوسری کے اندر ویریبل چیک کی ملٹی میڈیا کی. یہ ویریبل ہے جو پیچھے ہم نے بات کی. اب ملٹی میڈیا نے کیا کیا کہ چند دنوں تک پہلے ہم نے دونوں کا اکٹھا پری ٹیسٹ لے لیا. پری ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو کورس شروع کروا دیا. ادھر بھی پڑھاتے تھے، ادھر ملٹی میڈیا کا استعمال ہوتا تھا. اب صرف ٹیچنگ کا فرق ہے نا. تو جب وہ ہم نے ایک ٹینیور رکھا تھا 30 دن کا جو بھی، اس کے بعد ان کا دوبارہ کورس جب ادھر بھی اتنا ہوا ادھر بھی اتنا مکمل ہوا، دوبارہ ٹیسٹ لیا.
دونوں کا فرق آ گیا. تو کیا ہوا کہ اس جو ملٹی میڈیا جو تھا اس نے ان کے بیہیویئر کو چینج کر دیا. یہاں پہ ہمیں کنٹرولڈ کنڈیشن رکھنا پڑی. پہلے میں یہ کنٹرول رکھنا پڑی کہ ان کو اسی طرح رکھا گیا جس طرح پہلے تھا, اور دوسرے میں یہ کنٹرول رکھا گیا کہ ہم نے صرف ملٹی میڈیا کا اثر ڈالنا ہے, دیکھنا ہے, اور کچھ نہیں دیکھنا. نہ ہم نے یہاں پہ انوائرمنٹ بدلا, نہ کمرے کے اندر کوئی اے سی لگایا, کچھ نہ کی کہ کہیں اس کا اثر نہ پڑ جائے. ہم نے صرف ملٹی میڈیا کا اختیار کیا تو کنٹرولڈ کنڈیشن میں. اٹ از سائنٹیفک ان نیچر. تو یہ نیچر کے لحاظ سے سائنٹیفک طریقہ ہے. The experimental method can be repeated without any difficulty. اب یہ جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے نا, اس کو کہیں بھی دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے, ریپیٹ کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں. The result or conclusion arrived at by this method are reliable. اب جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہوتا ہے چونکہ یہ تجربات سے حاصل ہوتا ہے, اس کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے, اس لیے یہ ریلائبل ہوتا ہے, قابل بھروسہ ہوتا ہے. رینڈمائزیشن, اور اس کے اندر رینڈمائزیشن کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی بچوں کو جب دو گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ذہین بچے ایک طرف کر دے اور دوسرے, ان میں رینڈم طریقہ ہوتا ہے, ایک جیسے یعنی لحاظ سے ہر بچے بکھرے ہوتے ہیں. یعنی جس طرح کے بچے ہیں وہ دو گروپوں میں اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. آگے سٹیپس اس کے اندر میتھڈ میں کیا ہوتے ہیں. پہلے اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم. پہلے ہم مسئلے کی جو پرابلم اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم بناتے ہیں. اب میں یہاں پہ ایک اور ایگزامپل دوں گا اور اس کے ساتھ ہم چلیں گے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایک پودا ہے, میں نے پہلے بھی اس کو دیا ہوا ہے, وہ خشک ہو جاتا ہے, مرجھا جاتا ہے, پھر پودا لگایا مرجھا گیا, پھر پودا لگایا مرجھا گیا. تو یہ پودے کا مرجھا جانا ایک مسئلہ بن گیا نا. تو ہم نے یہ پرابلم بنا لی کہ پودے کا مرجھا جانا, یہ بن گئی اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کہ پودے کا مرجھا جانا, یہ پودے کے مرجھا جانے کی وجوہات, یہ ہمارا مسئلہ بن گیا. اب ہم نے فارمولیشن آف ہائپوتھیسز بنائے, مفروضے. یہ دوسرا سائنٹیفک میتھڈ کا یا ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا یہ دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. اب فارمولیشن آف ہائپوتھیسز کیسے بنائے. مفروضے ہوتے ہیں کہ ہم فرض کرتے ہیں اس کا یہ حل ہوگا, ہم فرض کرتے ہیں اس کی یہ وجہ ہوگی, فرض کرتے ہیں یہ وجہ ہوگی. یہ ہم ایسے نہیں بنا لیتے, یہ تجربات میں سے گزرے ہوتے ہیں. ہم نے پودوں کو مرجھاتے ہوئے دیکھا کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں. یہاں پہ ہم اس کی 3 بنا دیتے ہیں ہائپوتھیسز. کہ پودا کم پانی ملنے کی وجہ سے مرجھا گیا. دوسری ہم بناتے ہیں جی روشنی زیادہ تھی, یعنی دھوپ زیادہ تھی, اس وجہ سے مرجھا گیا. تیسرا ہم نے کہا کہ نہیں, زرخیز مٹی نہیں تھی, اس وجہ سے مرجھا گیا. یہ 3 ہائپوتھیسز ہم نے رکھ لی. اس کے بعد ہے ڈیزائننگ دا انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل. اب ذرا دیکھیے ان ہائپوتھیسز کو ہم چیک کریں گے. یہاں پہ میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل بھی بتا دیتا ہوں, اور ادھر دیکھیں جو پیچھے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ 2 گروپ بنائے, ایک کنٹرول اور ایک ایکسپیریمنٹل کے اندر ہم نے کیا کیا, ملٹی میڈیا کا استعمال کیا نا. تو ملٹی میڈیا سے چینج آ گئی لرننگ میں, تو ملٹی میڈیا ہو گیا انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور اس کے زیر اثر تبدیلی آئی ان کی لرننگ میں, وہ ہو گیا ڈیپینڈنٹ ویریبل. جس کی وجہ سے تبدیلی آ جائے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور جس میں تبدیلی ہو وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. پہلے کو ہم کہتے ہیں آزاد متغیر, اور دوسرے کو کہتے ہیں تابع متغیر, کیونکہ اس کے تابع ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہم ہائپوتھیسس کریں گے. سب سے پہلے ہم نے باقی حالات کو کنٹرول رکھا, اسی طرح رکھا, لیکن پانی کی مقدار بڑھا دی. جب پانی کی مقدار بڑھا دی, اس کا مقصد کیا تھا کہ پودے کی ڈیولپمنٹ ہو. تو پانی جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ویریبل بن گیا, اور پودے کی نشو و نما جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پانی زیادہ دینے سے بھی فرق نہ پڑا, ایک مفروضہ ہمارا ریجیکٹ ہو گیا. پھر ہم نے کیا کیا, اس کے اوپر ہم نے چھاؤں تھوڑی سی کر دی, دھوپ کم کر دی. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کم روشنی کی اب ڈیولپمنٹ پر اثر دیکھنا ہے. یہاں پہ کم روشنی جو ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل, اور ڈیولپمنٹ جو ہے پودے کی وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آیا کہ دھوپ کم کرنے سے بھی فرق نہ پڑا, یہ بھی ہائپوتھیسس ریجیکٹ ہو گیا. تیسرا ہم نے کیا کیا کہ زرخیز مٹی لی, زرخیز مٹی کا استعمال کیا تو پودے کی نشو و نما بہتر ہوئی. 2 ہائپوتھیسس ہمارے ختم ہو گئے, ایک جو ہے وہ قبول ہو گیا, ایکسیپٹ ہو گیا. تو پتہ چلا کہ پودے کی زرخیزی کا دارومدار پودے کی نشو و نما کا دارومدار زرخیز مٹی پر ہے. اس کا مطلب کہ زرخیز مٹی انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگی اور پودے کی نشو و نما ڈیپینڈنٹ ویریبل. میں اس پرائے میں بیان کر رہا ہوں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ہے ڈیزائننگ دا انڈیپینڈنٹ ویریبل. میں نے یہ بتا دی کہ وہ ڈیزائن ہو گیا, جس طرح ایکسپیریمنٹ ریسرچر میں بتایا تھا ملٹی میڈیا. اس کے بعد کنٹرولنگ دا کنڈیشن آف دا ایکسپیریمنٹ. یہ دیکھیں پودے میں بھی ہم نے حالات کو کنٹرول رکھا کہ جب ہم نے مٹی کو آزمایا تو پانی اور دھوپ کو اسی طرح رہنے دیا, جب ہم نے دھوپ کو آزمایا تو پانی اور مٹی کو اسی طرح رہنے دیا, اور جب ہم نے پانی کو آزمایا
تو اس کو تبدیل کیا، لیکن دھوپ اور مٹی کو اسی طرح رہنے دو، اس کو میں تبدیلی نہ کی، یہ کنٹرولڈ کنڈیشن۔ اس کے بعد سلیکشن آف ایکسپیریمنٹل ڈیزائن، اب جو ایکسپیریمنٹل ڈیزائن ہے اس کی سلیکشن کی، جب ہم نے پانی کا آزمایا، پودے کا پانی کا آزمایا، چھاؤں کو آزمایا، اور اسی طرح سے زرخیز مٹی کو آزمایا، یہ ہمارے ایکسپیریمنٹ تھے، تجربات تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سے ہمیں نتیجہ مل گیا، 2 ریجیکٹ ہو گئے، 1 ایکسیپٹ ہو گیا۔ ہم نے کیا انالیسس آف دا رزلٹ، اس کا ہم نے تجزیہ کیا رزلٹ کا۔ آگے ویریفیکیشن اینڈ کنفرمیشن آف دا ہائپوتھیسس، کچھ ریجیکٹ ہوئے تھے، کچھ ایکسیپٹ ہوئے تھے، ہم نے اس کی بنا کے اوپر کیا کیا کہ رزلٹ بنا دیا، دا رزلٹ آف دا ایکسپیریمنٹ۔ پھر ہم نے رزلٹ بنا دیا ایکسپیریمنٹ کا کہ پودوں کی زرخیزی کے لیے پودوں کی نشو و نما کے لیے زرخیز مٹی کا ہونا ضروری ہے۔ آگے جی یوز آف ایکسپیریمنٹل میتھڈ، ایکسپیریمنٹل میتھڈ کا ہم کہاں کہاں اطلاق کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ڈیٹرمائن دا ایم آف ایجوکیشن، ایجوکیشن کے ایمز اچیو کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر بھی ایکسپیریمنٹل ریسرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے نتائج کی روشنی میں وہ جب چھوٹے پیمانے پہ کریں گے اس کا اطلاق بڑے پیمانے پہ کریں گے، بچوں کے چھوٹے گروپ کے کر کے بڑے پہ۔ پھر کریکلم جب ڈیزائن کرنا ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے کہ پہلے چھوٹے پیمانے پر ایکسپیریمنٹل ریسرچ کریں گے، اگر بچے اس کو قبول کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بڑے پیمانے پر بھی۔ میتھڈ آف ٹیچنگ کو بھی اسی طرح سے فریمنگ دا ٹائم ٹیبل، اب ٹائم ٹیبل جو ہوتا ہے یہ بھی دیکھا ہم نے کہ بہت طویل ہو تو تب بھی مدہ بور ہو جاتا ہے، اور بہت تھوڑا ہو تو تب بھی پیاس نہیں بجھتی صحیح طرح سے۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہو کہ جس میں اس کو قبول کیا جائے، اس کے اوپر تجربہ ہو سکتا ہے، ایکسپیریمنٹل ریسرچ۔ اسی طرح سے ریکروٹنگ ٹیچرز، جب ٹیچرز کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، جاب پہ لگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی بیس کے اوپر کر سکتے ہیں سلیکشن۔ میئرنگ دا اچیومنٹ آف دا پیپلز، اور اسی طرح سے جو شاگرد ہیں ان کی اچیومنٹ یعنی ان کی کامیابی کو میئر کیا جا سکتا ہے ان گائیڈنس پروگرام، اور اسی طرح گائیڈنس کا جو پروگرام ہوتا ہے اس کے تجربات بھی یا اصول جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے تھا کلینکل میتھڈ۔ کیا کلینکل میتھڈ؟ یہ لفظ ہی کلینک سے ہے۔ کلینک کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ ڈاکٹری علاج ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے، اس کے اندر کوئی بچوں کی مختلف جو ان کے اندر نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں یا دیگر فزیکل معاملات ہوتے ہیں ان کا جائزہ لیا جاتا ہے اور علاج کیا جاتا ہے جو پڑھائی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دا کلینکل میتھڈ از آلسو کالڈ کیس اسٹڈی میتھڈ۔ اس کو ہم کیس اسٹڈی میتھڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم ایک کیس کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا، کسی بچے کی بیماری کا، یعنی اس کی بیماری لرننگ میں ہو سکتی ہے، اس کی بیماری جو رائٹنگ میں ہو سکتی ہے، اس کی بیماری جو ہوتی ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ عدم تعاون کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اٹ از یوزڈ بائی کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ اور اسی طرح سے یہ سب کا معنی جو ماہر نفسیات ہے، سائیکیٹرسٹ، سوشل ورکس اینڈ ٹیچرز ان چائلڈ گائیڈنس۔ مختلف قسم کے ماہر نفسیات ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے مطابق مختلف کاموں کے اندر وہ سائیکی کا کام کرتے ہیں، کچھ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ میں بھی ماہر نفسیات اثر کرتے ہیں، اور کچھ ماہر نفسیات ٹیچر خود بھی ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ مل کر اس کو ایک کلینک کے اندر ان چائلڈ گائیڈنس کلینکس اور مینٹل ہائیجین سینٹر آر ان لیبارٹری آرڈینری اسکول سچویشن، یہ جتنے بھی ماہر نفسیات ہوتے ہیں اس میں ٹیچر بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ اس بچے کا علاج یا تو کسی کلینک میں کرتے ہیں اس کی گائیڈنس کے لیے، یا کسی ذہنی ہائیجین حالت جہاں پہ ذہنوں کی کیئر کی جاتی ہے، کیئر سینٹر، وہاں پہ ذہنوں کے معاملات کا مطالعہ کیا جاتا ہے ذہن کا، اور اسی طرح سے اسکول کی عام سچویشن میں بھی ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور ان بچوں کو گائیڈنس دی جاتی ہے۔ جنرلی وی یوز دس میتھڈ when we want to understand the causes and sources of people's fears۔ یہ عام طور پہ تب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جب ہم لوگوں کی جو خدشات ہوتے ہیں، خوف وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی کازز اور ان کے ذرائع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ایگزائٹیز، ان کی پریشانیاں، ٹینشن، وریز، اسی طرح سے obsessions، ایسی بیماریاں جو ان کی روزمرہ کے معمولات کے بارے میں ہے، ڈر خوف پیدا کرتی ہیں۔ their personal social educational and vocational میل ایڈجسٹمنٹ، بہت سے بچے جو ہوتے ہیں وہ کسی سوشل سیٹ اپ میں صحیح طرح سے چل نہیں سکتے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح تعلیمی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ پیشہ ورانہ معاملات میں عدم مطابقت کا شکار رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتے، ان کی جو علاج ہوتا ہے یا گائیڈنس اس کو دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دا ٹیسٹنگ میتھڈ۔ دا ٹیسٹنگ میتھڈ کمپرائز سائیکالوجیکل ٹیسٹ، ایجوکیشنل انسٹرومنٹس، ریٹنگ اسکیلز، چیک لسٹ اینڈ کویشچنئر۔ جب ہم ٹیسٹنگ میتھڈ اختیار کرتے ہیں بچوں کی ذہن کا
مطالعہ کرنے کے لیے تو ہم مختلف نفسیاتی ٹیسٹ وضع کرتے ہیں. اس طرح سے تعلیمی میئرمنٹ یعنی ان کی جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں, جو تعلیمی میئرمنٹ سے مراد کہ ان کی جو نمبرنگ کی جاتی ہے, جس طرح سے ہم رزلٹ بناتے ہیں وہ اسی طرح ریٹنگ سکیل, ان کی ریٹنگ کی جاتی ہے دوسرے بچوں کے ساتھ. چیک لسٹ بنا لی جاتی ہے, چیک لسٹ میں یعنی مختلف چیزیں جو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور بچوں میں کچھ چیزیں چیک کی جاتی کہ اس کے اندر ہے. اینڈ اے کویشچنیئر یا سوال نامہ پوچھا جاتا ہے. دیکھیں جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی خاص بیہیویئر کا اظہار کرتے ہیں تو ڈاکٹر مختلف سمپٹمز کے بارے میں پوچھتا ہے, علامات کے بارے میں. وہ سوال نامے کی صورت میں ہو سکتا ہے, چیک لسٹ میں. مثلا چیک لسٹ بن گئی, اس نے پوچھا جی نیند کا کیا حال ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. میدے کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی. نظر کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ مختلف, نیند میں اب چلتے تو نہیں ہیں اس کے بارے میں, یہ مختلف چیک لسٹ بن گئی, یہ سوال نامہ ہو جاتا ہے. سم رائٹرز کریکٹرائز ریٹنگ اسکیلز, چیک لسٹ اینڈ کویشچنیئر ایز فیلڈ انویسٹیگیشن میتھڈس. یعنی کچھ جو رائٹر ہیں وہ انہی چیزوں کو زیادہ فیلڈ انویسٹیگیشن میں استعمال کرتے ہیں میتھڈ کے لیے, جن میں چیک لسٹ ہے, ریٹنگ سکیل ہے, دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا کسی کا, کویشچنیئر وغیرہ ہے. ان کو کرتے ہیں ایز ڈفرینٹ فرام دا ٹیسٹنگ میتھڈس, یعنی ٹیسٹنگ میتھڈ کے لیے, مختلف ٹیسٹنگ میتھڈ کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. اب ریٹنگ سکیل کیا ہے؟ ان ریٹنگ سکیل وی ریٹ اور جج این انڈیویجول آن دا پوسیشن اور ابسینس آف سرٹن ٹریٹس, یعنی کچھ خاص خوبیوں کا رکھنا یا ان کا اس کے اندر موجود نہ ہونا, اس کے بیس کے اوپر اس کو ریٹ کیا جاتا ہے دوسرے انڈیویجول کے ساتھ. یعنی ہم خوبیاں رکھتے ہیں نا, کچھ خوبیاں ہمارے اندر نہیں ہوتی, کچھ ہوتی ہیں. وہ کوالٹیز جو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ان کا موازنہ دوسرے افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ریٹنگ اسکیل کہتے ہیں. دا انڈیویجول از گیون اے پلیس آن دا اسکیل آر اے اسکور وچ انڈیکیٹس دا ڈگری ٹو وچ اے پرسن پوسیس آر گیون بیہیویئر ٹریٹ. جب اس کے بیہیویئر کا جائزہ لیا جاتا ہے, اس فرد کا جائزہ لیا جاتا ہے, تو اس کے بیہیویئر میں جو چیزیں ہوتی ہیں, مختلف ٹریٹس کا ہونا, خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی ہیں, ان تمام کا جائزہ لے کے ایک اس کا اسکور کارڈ بنا دیا جاتا ہے, جس کو بیہیویئر ٹریٹ جو ہوتی ہیں اس کے وہ شو کرتی ہیں اسکیل کے اوپر. فار ایگزامپل اف وی وانٹ ٹو ریٹ ٹیچر ٹرینیز آن دیئر سوشیبلٹی, یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک ٹیچر کے اندر سوشیبلٹی کتنی ہے, یعنی بچوں کے ساتھ کس طرح سے اس کا میل جول بہتر ہے, بچوں سے دوستانہ تعلق ہے, بچوں سے رویہ اچھا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, وی مائٹ آسک 3 or 4 سپروائزرز ٹو پوائنٹ آؤٹ دا پلیس آف ٹیچر ایچ ٹیچر ٹریننگ آن دا اسکیل وچ مے بی ایز فالوز. تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, if we want to rate teacher trainees on their sociability we might ask 3 or 4 supervisor, تو ہم 3 یا 4 سپروائزروں سے کہہ سکتے ہیں to point out the place of each teacher, کہ ہر ٹیچر کی پلیس دریافت کرے ٹرینی اس ٹرینی کی آن دا اسکیل پر وچ میں بی ایز فالوز. یعنی ہم اگر ان چاروں ٹیچروں کو دیکھنا چاہیں کہ وہ سوشل لحاظ سے کتنے قریب ہیں, زیادہ جو ہے ملنسار ہیں, زیادہ دوستانہ رویہ رکھتے ہیں بچوں کے ساتھ, تو پھر ہم سپروائزروں سے کہیں کہ ان کو ایگزامن کریں, ان کی پلیس دیکھیں کہ کتنے نمبر پر اسکیل پہ کون آتا ہے, فرسٹ پہ کون ہے, سیکنڈ پہ کون ہے, تھرڈ پہ کون ہے, اس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب اس میں اندر کیا ہوگا, اوائڈ ادرس, ہم اس طرح سے سوال بنا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں سے کس قدر اوائڈ رہتا ہے, دور رہتا ہے. ٹالرنٹ ادرس, دوسروں کو کس حد تک برداشت کرتا ہے. لائک ادرس, دوسروں کو کتنا پسند کرتا ہے. لائکس ادرس ویل, اور لائک ادرس دوسروں کی طرح کس طرح کا ہے, یعنی دوسروں سے کی طرح عادتیں اس کی کیسی ہیں اور دوسروں کو کس طرح پسند کرتا ہے. سیکس ادرس پھر کچھ اس کے علاوہ دوسروں کے بارے میں کیا خوبیاں وہ تلاش کرتا ہے. دس اسکیل ہیز 5 ڈگریز آف ٹریٹ ٹو بی ریٹڈ, اس کے اندر ان 5 ڈگریز کو ریٹ کیا جاتا ہے. میں پھر بتا دیتا ہوں. اوائڈ ادرس یعنی وہ کس حد تک دوسروں سے اجتناب کرتا ہے, ان سے ملنے سے. ٹالرنٹ ادرس کس حد تک دوسروں, یا پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ اوائڈ ادر دوسروں سے کس طرح وہ بچتا ہے لڑائی جھگڑوں سے, یا دوسرا یہ کہ وہ کس طرح ان سے اجتناب کرتا ہے, دور رہتا ہے ان سے. ٹالرنٹ ادرس کس حد تک ان کو برداشت کرتا ہے, بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے. لائک ادرس یعنی کس حد تک وہ دوسروں کی طرح ہے عادتوں میں. اور لائکس ادرس ویل, اور کس طرح وہ دوسروں کو پسند بھی کرتا ہے, یعنی وہ دوسروں میں کس طرح پسند ہے, پسندیدہ, اور وہ دوسروں کو کیسے پسند کرتا ہے. سیکس ادرس پھر وہ دوسروں کو کس طرح سے دیکھتا ہے, کیسی ان کی
खूबियाँ खामियाँ देखता है, तलाश करता है। दिस स्केल हैज़ 5 डिग्रीज ऑफ द ट्रेट टू बी रेटेड। 5 यहाँ पे पैमाने हैं, स्केल हैं जो चेक किए जाते हैं। उसके बाद आ गया चेक लिस्ट। इन चेक लिस्ट एग्जामिनर्स में बी प्रोवाइडेड विद अ लिस्ट ऑफ ट्रेट्स आर क्वालिटीज़। अब एग्जामिनर को 4 या 5 या जितनी भी चेक करनी थी वो खूबियों के नाम बता दिए जाते हैं। एंड मे बी आस्क्ड टू पॉइंट आउट आर चेक वंस दैट अप्लाई टू पर्टिकुलर पर्सन। और फिर हम जिस शख्स के ऊपर अप्लाई करते हैं उसके अंदर जो जो क्वालिटी होती है उसको वो टिक करते जाते हैं। द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर केयरफुली ड्राइव्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर मेजरिंग एप्टीट्यूड्स। अब ये भी है कि इसी तरह साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिनको बड़ी एहतियात से बनाया जाता है और उनको एक स्टैंडर्ड यानी एक स्टैंडर्डाइज बनाया जाता है, स्टैंडर्ड दिया जाता है फॉर मेजरिंग एप्टीट्यूड, लोगों के रुझानात को चेक करने के लिए, इंटरेस्ट दिलचस्पियों को चेक करने के लिए, अचीवमेंट उनके कारनामों को यानी उनके वो किस हद तक कामयाब होते हैं, नंबर अच्छे लेते हैं उस पर, इंटेलिजेंस उनकी जहानत को चेक करने के लिए, एंड पर्सनैलिटी ट्रेट और उनकी शख्सियात की खसूसियात को चेक करने के लिए। सादा सी मिसाल चेक लिस्ट की ये है कि अगर आपने सुबह घर से निकलना हो तो व्हाट टू डू, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर भी है कि आपने आज क्या क्या करना है। आप लिख लेते हैं, बिल जमा करवाना है, बैंक में जाना है, बच्चे की स्कूल जमा करवानी है, फीस जमा करवानी है, इसी तरह वगैरह वगैरह। और अब क्या करेंगे कि जो जाएंगे उसको चेक, जो हो गया उसको टिक कर देंगे, जो हो गया टिक कर देंगे और आखिर पे जो नहीं होगा वो रह गया। ये होता है चेक लिस्ट। इसी तरह जिसकी खूबियाँ देखनी हो, कौन कौन सी खूबियाँ, उसके नाम लिख लिए जाते हैं। अब उसी को हम आगे मार्क करते जाते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ है कि नहीं है। अब चेक लिस्ट को देखते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर द intellectual capacity of an individual and achievement test and throw light on the achievement of students in various subjects they are studying। चेकलिस्ट में हम क्या करते हैं कि हम लोगों की जहानत को चेक करते हैं, जहानत को चेक कर सकते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी किसी भी फ़र्द की यानी ज़हनी तौर पे वो कैसा है, और इसी तरह से अचीवमेंट टेस्ट उसका लिया जा सकता है चेकलिस्ट की सूरत में, क्या क्या उसने अचीव किया, किस हद तक किया है। और फिर हम उनके तालिब इल्मों के जो अचीवमेंट हैं वेरियस सब्जेक्ट, मुख्त सब्जेक्ट के अंदर उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं कि किस सब्जेक्ट में ये किस हद तक माहिर है या किस में इसका एप्टीट्यूड ज़्यादा है। आगे है डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टडिंग डिफरेंसेस विद इन द सेम इंडिविजुअल्स आर बिटवीन इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम अफराद का दूसरे अफराद के साथ या एक फ़र्द का ग्रुप के दूसरे फ़र्द के साथ जो फ़र्क है वो देखते हैं, यानी क्या क्या फ़र्क है, कौन कौन सी सिमिलरिटी और कितने फ़र्क पाए जाते हैं। मेथड्स क्या है? कोरिलेशन मेथड, कोरिलेशन का तरीका अख्तियार किया जाता है। कोरिलेशन में होता है कि ये दोनों का मुआवजना करना, रिलेशन देखना कि इसके अंदर ये खूबी किस हद तक, इसके अंदर ये की। तो उसके बाद है फील्ड सर्वे मेथड। फील्ड सर्वे मेथड होता है जिस तरह सर्वे कर लिया जाता है, किसी से पूछ लिया जाता है किसी बंदे के बारे में, आपके ख्याल में वो पैसा है, उसके दोस्तों से पूछ लेना, अजीज़ो कारब से पूछ लेना। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल मेथड, लॉन्गिट्यूडनल मेथड भी इसी तरह का है जिसके अंदर मुख्तलिफ बंदों की तफ्तीश की जाती है। और लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम ये करते हैं कि आमतौर पे कि उसके रुफ़का होते हैं, ये करीबी साथी होते हैं, उनसे पूछते हैं, पूछगिछ करते हैं। फिर क्रॉस सेक्शनल मेथड, क्रॉस सेक्शनल में मेथड में ये होता है कि उसका दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से, आम लोगों से भी, उसके दुश्मनों से भी, हर एक से मुआवजा कर पूछते हैं उसके बारे में क्या उसका इख्तलाफात हैं। उसके बाद डिफरेंशियल मेथड मेरिट से इसकी खूबियाँ क्या हैं? डिटरमाइन प्रेजेंट ट्रेंड्स एंड सॉल्व करंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें हम करते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा ट्रेंड हैं, जो रुझानात हैं, उसका मुआवजा करते हैं, एंड सॉल्व करंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और इस वक्त जो हमारे मौजूदा मसाइल होते हैं उनको हल करते हैं। सजेस्ट द कोर्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट के कोर्स हम सजेस्ट करते हैं फॉर दोज, उनके लिए, हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर प्रॉब्लम्स। हम ये करते हैं कि सजेस्ट द कोर्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर प्रॉब्लम, जो एक तरह के मसाइल से दो चार होते हैं, इसी तरह के मसाइल से दो चार होते हैं, उनको मुस्तकबिल में उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्स तजवीज़ करते हैं। डीमेरिट्स क्या है? इसकी जो खामियां वो क्या हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। इन इसके अंदर जो होता है मैनिपुलेशन ऑफ डाटा जो होता है ना, डाटा जो होता है कोई ज़रूरी नहीं हम मैनिपुलेट कर सके दूसरे के ऊपर भी, इसको इम्पॉसिबिलिटी कह सकते हैं कि बाज़ का मुमकिन नहीं होता कि एक बंदे का डाटा दूसरे में करें, क्योंकि इसके अंदर हमारा कल्चर भी शामिल होता है, कई चीज़ें और शामिल होती है, इसलिए हम उसको नहीं कर सकते।
تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے, اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.